अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं शुमाइल अलैख। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिंध के वजीर बल्दियात आगा सिराज दुरानी ने कहा है कि नए बल्दियाती मुसव्वदे पर 80% काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि वजीर कानून अयाज सोमरो कहते हैं कि फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। रुकन सिंध असम्बली मुजम्मिल कुरैशी ने कहा है कि गुलशन इकबाल में सालों से कायम बौसीदा सर्विस सिस्टम की तब्दीली के कामों को तेजी से मुकम्मल कर रहे हैं। रुकन कौमी असम्बली इमरान सईद के 3 करोड़ रुपए के फंड से औरंगी टाउन में स्टेडियम की तामीर के काम का आगाज कर दिया गया। रुकन सिंध असम्बली रेहान जफर ने कहा है कि अरकान असम्बली के करोड़ों रुपए के फंड से लियाकताबाद में तरक्याती कामों को मुकम्मल करके लोगों को हर मुमकिन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। कराची के अहम शाहराह और ग्रीन बेल्ट्स पर जिला इंतजामिया की मिली भगत से फूल फरोख्त करने वालों ने नर्सरियां कायम कर दी। रुकन सिंध असम्बली निशात जिया कादरी ने कहा कि शाह फैसल कॉलोनी के लोगों को हर किस्म के मोजी मर्ज से बचाने के लिए स्प्रे मुहिम का सिलसिला जारी। रुकन सिंध असम्बली मंजर इमाम और एडमिनिस्ट्रेटर औरंगी टाउन कमर शेख ने शब बारात से कबल कब्रिस्तानों की सफाई सुथराई के कामों का आगाज कर दिया। और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए जापानी माहिरीन के साथ मिलकर हर मुमकिन ताउन करेंगे। तफसील के साथ सिंध के वजीर बल्दियात आगा सिराज दुरानी ने कहा है कि नए बल्दियाती मुसव्वदे पर 80% काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि वजीर कानून अयाज सोमरो कहते हैं कि फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। कराची में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आगा सिराज दुरानी ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम के मुसव्वदे पर एमकेएम के साथ मुशावरत जारी है, जिसका इब्तदाई काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। उनका कहना है कि नए बल्दियाती निज़ाम पर तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत करेंगे और बल्दियाती एक्ट को असम्बली से पास कराया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर कानून अयाज सोमरो का कहना था कि सिंध के ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए बल्दियाती निज़ाम लाया जाएगा, ताहम फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। बल्दियाती इंतखाबात जैसे मैंने कहा था कि 75 to 80% तो हमारे जो एक्ट था उस पर हमने काम कर चुके हैं। अब हम आएंगे फाइनलाइजेशन पे, जिसमें जब हमारी मुत्तहदा से फाइनलाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम फंक्शनल लीग है, क्यू लीग है, हमारे एनपीपी है और हमारे दूसरे जो जितने ग्रुप्स हमारे साथ हैं उनको हम कॉन्फिडेंस में लेंगे, फिर हम जाएंगे असेंबली में बिल पास कराने के लिए। फिलहाल जो है हम बल्दियाती चुनाव नहीं करा सकते क्योंकि हमारा बल्दियाती एक्ट 2012 अंडर जो है वो कंसिडरेशन है। अपने मेन कोalition पार्टनर के साथ अभी दूसरे पार्टनर से बात होगी, एनपीपी, पीएनपी और अपना फंक्शनल लीग और एएनपी और मुत्तहदा के दोस्तों से। तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं सिंध की, उनको मद्देनजर रखते हुए हम इंशाअल्लाह ताला ये एक्ट भी पास करेंगे, क्योंकि 79 वाले एक्ट जो है वो आ जाएगा 2012 में, तो ये भी एक्ट पास करेगी सभी। अभी अगर इलेक्शन में जल्दी है तो 79 के इलेक्शन के तहत ही जो है वो हो सकती है इलेक्शन। रुकन सिंध असम्बली मुजम्मिल कुरैशी ने कहा है कि गुलशन इकबाल में सालों से कायम बौसीदा सर्विस सिस्टम की तब्दीली के कामों को तेजी से मुकम्मल कर रहे हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक पेरडी के अंदरूनी गलियों में सर्विस लाइन डालने के कामों का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि सर्विस सिस्टम डालने के साथ घरों के सर्विस कनेक्शन को भी फौरी तौर पर मिलाने के कामों को भी यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर बल्दियात शरका गुलशन जोन के एसई मुबीन सिद्दीकी ने लोगों से मुलाकात की और जारी कामों के हवाले से तफसीलात हासिल की, जबकि रुकन सिंध असम्बली मुजम्मिल कुरैशी ने बल्दिया शरकी के अफसरान मुबीन सिद्दीकी, अब्दुल समद को हिदायत की कि गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में डाली जाने वाली सर्विस की लाइनों के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि बारिशों में आवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
آج ہم آر کیٹیگری جو تیراڈی کی ہے مہران بیکری سے منسلک پورا ایریا ہے، یہ کافی سالوں سے پرابلمز آ رہی تھیں یہاں پر، اور پچھلے کچھ مہینے میں تو بہت زیادہ ہمارے پاس شکایتیں آئیں کہ یہاں پہ پورا سسٹم جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے، اور جو مین ہولس تھے وہ بھی بالکل گل سے گئے تھے. تو پھر ہم نے اس کی پرائرٹیز بنائی کہ ہمیں کہاں کس وقت جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرنا ہے. تو ہم نے تیراڈی 1 میں آر کیٹیگری کو فوکس کیا، اور ساتھ ساتھ ابھی اس سے پہلے جب ہم تھے یہاں پر بی کیٹیگری اور 400 اسکوائر یارڈ کے مکانات جو ہیں اس کو بھی ہم نے ٹیک اپ کیا، اور وہ آپ کے سامنے موجود تھا کہ پرانا سسٹم ڈلا ہوا اور کتنی گہرائی میں ہم نے اس کو کوالٹی ورک کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے پہلے کام ہوا کرتا تھا اسی طریقے سے کام ہو، اس کا لیول جو ہے وہ سیوریج کا برقرار رہے، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ جب یہ کام ہو رہا ہے مشکلات بھی ہو رہی ہیں تو اس کے ثمرات بھی جو ہیں وہ ان کو ملیں، اور لوگ جو ہیں اس چیز سے پھر فیضیاب بھی ہوں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ گلشن اقبال میں جہاں سیوریج کے اور پانی کے جو مسائل جو آ رہے ہیں، لیکیجز کے مسائل ہیں، اس کو ہم فوری طور پہ ٹیک اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جلد سے جلد انشاءاللہ تعالی ہم گلشن اقبال کو جو ہے وہ دوبارہ سے کلین بالکل کر دیں گے. رکن قومی اسمبلی عمرانہ سعید کے 3 کروڑ روپے کے فنڈ سے اورنگی ٹاؤن میں اسٹیڈیم کی تعمیر کے کام کا آغاز کر دیا گیا. اورنگی ٹاؤن رئیس امروہی کالونی میں حق پرست رکن قومی اسمبلی عمرانہ سعید کے 3 کروڑ کے فنڈ سے آج بین الاقوامی طرز کے اسٹیڈیم کی تعمیر کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ کاموں کا آغاز کیا جا چکا ہے، اور رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام ان کاموں کی خود نگرانی بھی کرتے آ رہے ہیں، جبکہ یہاں ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ، میونسپل کمشنر عمران اسلم بھی ان کے ہمراہ آج موجود تھے. بین الاقوامی طرز کے اسٹیڈیم میں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جہاں تیزی سے کام جاری ہے، اس کا حق پرست رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام جہاں معائنہ کرتے ہیں، وہیں گراؤنڈ کو ہموار کرنے اور گراسی بنانے کے لیے کاموں کو بھی تیزی سے جاری رکھا ہوا ہے، اور ان کاموں کا بھی رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام، ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ اور میونسپل کمشنر عمران اسلم کے ہمراہ معائنہ کرتے ہوئے دیکھے گئے. جبکہ اسٹیڈیم میں انڈور گیمز کی سہولت بھی فراہم کرنے کے لیے تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے، اور اس کا بھی روزانہ کی بنیاد پر رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام معائنہ کرتے ہیں. جبکہ اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام نے میٹرو 1 کو بتایا، یہاں عمرانہ سعید باجی ہمارے میں نے مخصوص نشست کے حوالے سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے جو ہیں ذمہ داران، رابطہ کمیٹی کے ذمہ داروں کی جو ہے مہربانیوں سے، کمیٹی ہماری جو بنی ان کی مہربانیوں سے یہ 3 کروڑ روپے کا کام میرے حلقے میں PS 95 میں یعنی 242 میں جو ہو رہا ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انٹرنیشنل لیول کا گراؤنڈ ہے، ٹرف وکٹ ہے یہاں پر. یقیناً اس میں جو ہے وہ تمام کے تمام بچے جو یہاں کے کرکٹوں سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اسپورٹس سے رکھتے ہیں، یقیناً وہ نکل کر اداروں میں جائیں گے، اداروں کے بعد جو ہے اپنے صوبے اور پھر ملک کا نام روشن کریں گے. جبکہ ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ نے کہا، لوگوں کی یہاں کے لوگوں کی بہت بڑی خواہش تھی کہ جی اورنگی ٹاؤن میں جو اس آبادی میں جو ہماری اسپیشلی یہاں پر بھی ایک اسٹیڈیم بنے، اور اس کے لیے جب پچھلے آج سے 6 مہینے پہلے جب عمران آبادی آئی تھی، ان کا فنڈ سے دوسرے کام ہو رہے تھے، تو یہاں کے لوگوں نے بھی ریکویسٹ کی تھی اور ہم نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی آئندہ آپ کا جو فنڈ ہو وہ یہاں پر ایک اسٹیڈیم بنانے کے لیے لگایا جائے، اور الحمدللہ آج انہوں نے اس بات کو رکھا، اور آج اپنے پیسے جو ہے انہوں نے یہاں پر جو ہے اس کو ریزرو کروائے، اپنا پارٹی سے کہہ کر اور تنظیم سے کہہ کر کہ جی میری خواہش ہے کہ یہاں پر جو یہاں کے لوگ جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی وہی سہولتیں ملیں جو دوسرے شہر کے دوسرے کونوں میں جو رہنے والے ہیں ان لوگوں کو مل رہی ہے. یہ MQM کے قائد الطاف حسینی ہیں، جن کے حق پرست نمائندے چاہے وہ خاتون رکن قومی اسمبلی عمرانہ سعید ہی کیوں نہ ہو، جو اپنے فنڈ سے بین الاقوامی طرز کا اسٹیڈیم تعمیر کروانے جا رہی ہیں، اور یہی کام عمرانہ سعید کو گینس بک میں پہنچانے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا. کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی. رکن سندھ اسمبلی ریحان ظفر نے کہا ہے کہ اراکین اسمبلی کے کروڑوں روپے کے فنڈ سے لیاقت آباد میں ترقیاتی کاموں کو مکمل کر کے لوگوں کو ہر ممکن بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. بلدیہ وسطی لیاقت آباد زون کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حق پرست ناظمین کے جانے کے بعد حق پرست اراکین اسمبلی اپنے فنڈ سے عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ عدالت کے فیصلے کا احترام کرے اور 18ویں ترمیم کے بعد فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کو یقینی بنا کر عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے تسلسل کو جاری رکھیں. ریحان ظفر نے کہا کہ ایک رکن سندھ اسمبلی اور خواتین اراکین اسمبلی بھی اپنے فنڈ سے اپنے حلقے کو عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے. سیکریٹری افسران کو بھی چاہیے کہ عوامی مسائل کو سننے کے ساتھ ساتھ اس کے حل کو بھی یقینی بنائیں. کراچی کی اہم شاہراہوں اور گرین بیلٹس پر ضلع انتظامیہ کی ملی بھگت سے پھول فروخت کرنے والوں نے نرسریاں قائم کر دی. قیصر وجدی کی رپورٹ. شہر کراچی میں موجود کم و بیش تمام شاہراہوں کے برابر خالی رکھی گئی جگہ جو گرین بیلٹس کہلاتی ہیں، آج ایسی تمام جگہوں پر گل بوٹے فروخت کرنے والوں کے مضبوط ڈیرے دکھائی دیتے ہیں. اس بات سے قطع نظر
کہ یہ احباب کس ادارے کو یہاں بیٹھنے کے کتنے پیسے دیتے ہیں، مگر یہ بات طے ہے کہ ان کی یہاں موجودگی سے شہر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ مگر دکھ ہے اس بات پر کہ اب شہر میں رہنے والے بیشتر لوگ جو اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنایا کرتے تھے اور پھر گلیوں میں گل بوٹے فروخت کرنے والوں سے اپنی پسند کے بوٹے خرید کر کیاری میں سجایا کرتے تھے، ان کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے۔ مگر اب بھی رقبے کے تعلق سے بڑے بڑے گھروں میں موجود کیاریوں کی خوبصورتی قیمتی پودوں سے بڑھائی جاتی ہے، جبکہ گل بوٹے کے کاروبار سے وابستہ احباب ایسے گاہک کے منتظر دکھائی دیتے ہیں کہ جو ان گملوں میں سجائے گئے پودوں کو گھروں میں موجود کیاریوں کی سجاوٹ کے لیے لے جائیں، جبکہ DHA کی حدود میں واقع گل بوٹے کے کاروبار سے وابستہ احباب دیار غیر سے منگوائے گئے پودوں کی فروخت سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ مگر بیشتر احباب جو اس کاروبار سے وابستہ ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں۔ نرسری کا کام تو کچھ عرصے پہلے کافی صحیح تھا، مگر اب تو ایسا ہو گیا کہ اب تو لوگوں کو اپنے موبائلوں کی، پہلے لڑکیوں کو شوق ہوتا تھا، اب تو ان کے پاس جو ہے وہ کارڈ لانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو وہ پودے کا خریدیں گے۔ لوگوں کے پاس واپس پیسہ ہوگا تو وہ ہمارے پاس آئیں گے گھروں میں کوئی سجاوٹ کے لیے یا کوئی پھولوں والا پودا خرید لیں گے۔ اب تو بھائی بہت مشکل ہو گیا، یہ کام اتنا پیچھے چلا گیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ فی الحال ہم اتنے مسائل کا شکار ہیں کہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی اور روڈ پہ بیٹھے ہیں۔ نرسری کے حوالے سے ایک مین ضرورت پانی کی ہے۔ پانی کا یہ ہے کہ کبھی ہمیں ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، ہم لوگ سیوریج کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ جانے گھروں میں کیاریوں کا رجحان کم ہو رہا ہے یا نہیں، مگر حکومتی سطح پر ایسے احباب کو کم از کم پانی کی سہولت ضرور دینا چاہیے کہ جو نالوں سے حاصل کیے گئے پانی سے تازہ پھولوں کے چہرے دھوتے ہیں۔ کیمرہ مین عمر ملک کے ہمراہ قیصر وجدی، میٹرو 1 کراچی۔ رکن سندھ اسمبلی نشاط ضیاء قادری نے کہا کہ شاہ فیصل کالونی کے لوگوں کو ہر قسم کے موذی مرض سے بچانے کے لیے اسپرے مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ فوکل پرسن اسلم پرویز کے ہمراہ اسپرے مہم کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شاہ فیصل کالونی کی 7 یونین کونسلوں میں بلدیہ عظمی کراچی کی 10 گاڑیوں اور شاہ فیصل زون کی 2 اسپرے مشینوں کے ہمراہ اسپرے مہم کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مساجد، امام بارگاہوں اور مارکیٹوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ کوڑا کرکٹ گلی محلوں میں پھینکنے سے گریز کرے، کیونکہ اس سے مکھی مچھروں کی افزائش سے بچوں کو مختلف امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نشاط ضیاء قادری نے فوکل پرسن اسلم پرویز کو ہدایت کی کہ اسپرے مہم کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی شکایات کو بھی ترجیح دے۔ اس موقع پر واٹر بورڈ کے عامر وقار، افسر اطلاعات محمد ارشد اور دیگر بھی موجود تھے۔ رکن سندھ اسمبلی منظر امام اور ایڈمنسٹریٹر اورنگی ٹاؤن قمر شیخ نے شب بارات سے قبل قبرستانوں کی صفائی ستھرائی کے کاموں کا آغاز کر دیا۔ مقدس راتوں سے پہلے ہی قبرستانوں میں آنے والے زائرین کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام نے ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ، میونسپل کمشنر عمران اسلم اور افسر اطلاعات مشتاق شیخ کے ہمراہ قبرستانوں میں صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لیا اور جنت الفردوس قبرستان اورنگی 11:30 میں جہاں جھاڑیوں اور درختوں کی چھٹائی کٹائی کے کاموں کو مکمل کر لیا گیا ہے، ان کاموں کا معائنہ کرتے ہیں۔ وہیں قبروں کو صاف ستھرا بھی آج دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ اس موقع پر مزید درختوں کی صفائی ستھرائی کے کاموں کے ساتھ ساتھ نئے درختوں کے لگانے کے کاموں کی بھی رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام ہدایت دیتے ہوئے دکھائی دیے، جبکہ ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ نے رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام کو دیگر قبرستانوں میں ہونے والی صفائی ستھرائی کے کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی، جبکہ اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام نے میٹرو 1 کو بتایا 13 یوسیز میں 18 بڑے قبرستان ہیں اور آج جہاں میں کھڑا ہوں یہ جنت الفردوس کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، اور تمام کے تمام ان راتوں میں کیمپوں کا جو سلسلہ ہے متحدہ قوم کی طرف سے اور ضلع غربی کی طرف سے، پہلے ظاہر ہمارا ٹاؤن تھا، ٹاؤن کے توسط سے لگا کرتا تھا اور ابھی بھی لگتا ہے، اور قائد تحریک الطاف سے میں خصوصی ہدایت پر یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور یقیناً اس میں ایم پیز، ایم این ایز، ایڈمنسٹریٹر، میونسپل کمشنر، سیکٹر انچارج، سیکٹر کمیٹی، اراکین یونٹ کمیٹی، یونٹ انچارج، اور اس میں جو ہے پرست عوام بڑی تعداد میں ہوتی ہے، اس میں جو ہے نیاز اور بریانی وغیرہ جو ہے اس کا بھی اہتمام ہوتا ہے، پلس شربت ہے، اور وہ بھی دودھ کے شربت کو ظاہر آنے والے زائرین کو پلاتے ہیں، ان کے لواحقین جو ظاہر یہاں مدفن ہیں وہ اپنے لواحقین کے لیے فاتح خوانی کرتے آگے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جبکہ ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ کا کہنا تھا کہ اور اس کے 18 جو قبرستان ہیں ہمارے اورنگی میں 18 جو چھوٹے بڑے قبرستان ہیں، تمام قبرستان یہاں کے بلدیہ کے سائٹ کے اور کیماڑی کے ان تمام قبرستانوں میں اسپیشلی شیرشاہ کے اندر جو ہے ہمارے اسی بھائی جو تھے منسٹر
وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے بھی نگرانی میں جو جھاڑیوں کا کام تھا وہاں پہ کٹنگ کا اس کو ہم نے دیکھا. پھر ہم نے یہاں پہ شب برات والے دن اسپیشلی مٹی کا اور اس کا انتظام کرتے ہیں تاکہ کسی کے اگر کوئی ٹوٹ ہو کور کو تو ان کے جو لائقین آ رہے ہیں وہ اس کو خود اپنے ہاتھوں سے اس کو صحیح کر سکیں اور ہم اس کے بارے میں پتیاں اور تمام انتظامات کر دیں. وہیں میونسپل کمشنر عمران اسلم نے میٹرو ون کو بتایا. جی ہاں، چاروں ٹاؤنوں میں جو قبرستان ہے وہاں پہ مین قبرستان پہ کیمپ لگیں گے اور صفائی ستھرائی تو ہر قبرستان میں کریں گے. لائٹ کا بندوبست بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میوا شاہ قبرستان میں پولیس اور رینجرز کو بھی لکھیں گے کہ وہ سیکورٹی کا لوگوں کا پراپر بندوبست کریں کیونکہ وہاں ساری رات زائرین آتے ہیں. آج جنت الفردوس قبرستان کے باہر رکن قومی اسمبلی فوزیہ اعجاز کے فنڈ سے کشادہ سڑک کی تعمیر کی گئی تھی جس کی تعمیر کو شہید رضا حیدر نے خود کھڑے ہو کر ممکن بنایا تھا. آج یہاں مقدس راتوں میں پانی کی سبیل ہو یا طبی کیمپ ہو یا دیگر کیمپ لگانے کے انتظامات کو بھی حتمی شکل دی گئی. یہی تو حق پرستوں کی کاوشیں ہیں. کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو ون، کراچی. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی محمد حسین سید نے کہا ہے کہ کراچی کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے جاپانی ماہرین کے ساتھ مل کر ہر ممکن تعاون کریں گے. اپنے دفتر میں جاپانی ماہرین کے 6 رکنی وفد سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ حکومت جاپان FDI کے ساتھ نومبر میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے. اسٹڈی مکمل ہونے کے بعد ان کاموں کی راہ میں حائل کمزوریوں، اسٹرینتھ اور چیلنج کا جائزہ لیا جائے گا. ان کا کہنا ہے کہ 31 اگست تک جاپانی ماہرین اپنی اسٹڈی مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد عملی کام کا آغاز کیا جائے گا. محمد حسین سید نے کہا کہ حکومت جاپان، FDI اور جائکا کراچی کی تعمیر و ترقی اور بہتری کے لیے انتہائی سنجیدہ اور اپنی مہارت، خصوصیت اور سرمایہ کاری سے ہماری مدد اور کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا چاہتی ہے. ہم جس کا خیر مقدم کرتے ہیں. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے میٹروپولیٹن کمشنر متانت علی خان نے کہا ہے کہ شہاب الدین مارکیٹ صدر کی دکانیں اسی ماہ پبلک ہاؤسنگ اسکیم کے ذریعے فروخت کی جائیں گی. کراچی میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہاب الدین مارکیٹ صدر ایمپریس مارکیٹ کے عقب میں بنایا جانے والا بڑا منصوبہ ہے. لوور گراؤنڈ، گراؤنڈ فلور اور میزانائن فلور کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے. ان کا کہنا تھا کہ شہاب الدین مارکیٹ کے لیے باقاعدہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا تقرر کیا جائے گا جو تمام معاملات کی نگرانی کرے گا. متانت علی خان نے کہا کہ منصوبے کے نگراں کمیٹی کا تواتر کے ساتھ کئی اجلاس منعقد کیے جا چکے ہیں اور بلدیہ عظمیٰ کراچی اس منصوبے کے پہلے فیز کو مقررہ وقت میں مکمل کرے گی. میونسپل کمشنر کا کہنا تھا کہ اسی سلسلے میں باقاعدہ شیڈیول بینک کے ذریعے درخواستیں وصول کی جائیں گی. یہ منصوبہ دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے سرمایہ کاری کے بہترین مواقع فراہم کرے گا. اجلاس میں سینئر ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ محمد اطہر، چیف انجینئر پروجیکٹ محمد طلحہ، ڈائریکٹر پبلک ہاؤسنگ اسکیم صبا الاسلام اور دیگر افسران بھی موجود تھے. نارتھ ناظم آباد زون کے فوکل پرسن اختر رضا نے کہا ہے کہ عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. مختلف شاہراہ پر صفائی ستھرائی کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر نذیر اللہ خانی کی خصوصی ہدایت پر شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر کاموں کی مانیٹرنگ بھی کرتی ہے جبکہ بازاروں میں نائٹ سویپنگ کا کام بھی جاری ہے. اس موقع پر فوکل پرسن اختر رضا نے افسر صحت غوث محی الدین کو تمام سینیٹری ورکرز کی حاضری کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ شب بارات سے پہلے قبرستانوں میں صفائی ستھرائی کے کاموں کو بھی مکمل کرنے کی ہدایت کی. یہ تھی اب تک کی بلدیاتی نیوز. مزید بلدیاتی نیوز کے لیے پھر حاضر ہوں گے. نیوز ٹیم کے ساتھ شمائل علی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. کے ساتھ سندھ کے وزیر بلدیات آغا سراج درانی نے کہا ہے کہ نئے بلدیاتی مسودے پر 80% کام مکمل ہو چکا ہے جبکہ وزیر قانون ایاز سومرو کہتے ہیں کہ فوری طور پر بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں. کراچی میں اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آغا سراج درانی نے کہا کہ بلدیاتی نظام کے مسودے پر MKM کے ساتھ مشاورت جاری ہے جس کا ابتدائی کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے. ان کا کہنا ہے کہ نئے بلدیاتی نظام پر تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کریں گے اور بلدیاتی ایکٹ کو اسمبلی سے پاس کرایا جائے گا. اس موقع پر وزیر قانون ایاز سومرو کا کہنا تھا کہ سندھ کے زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے بلدیاتی نظام لایا جائے گا تاہم فوری طور پر بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں. بلدیاتی انتخابات جیسے میں نے کہا تھا کہ 75 to 80% تو ہمارے جو ایکٹ تھا اس پہ ہم نے کام کر چکے ہیں. اب ہم آئیں گے فائنلائزیشن پہ جس میں جب ہماری متحدہ سے فائنلائزیشن ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم فنکشنل لیگ ہے، کیو لیگ ہے، ہمارے NPP ہے
اور ہمارے دوسرے جو جتنے گروپس ہمارے ساتھ ہیں ان کو ہم کانفیڈنس میں لیں گے، پھر ہم جائیں گے اسمبلی میں بل پاس کرانے کے لیے۔ فی الحال جو ہے ہم بلدیاتی چناؤ نہیں کرا سکتے کیونکہ ہمارا بلدیاتی ایکٹ 2012 انڈر جو ہے وہ کنسیڈریشن ہے۔ اپنے مین کولیشن پارٹنر کے ساتھ ابھی دوسرے پارٹنر سے بات ہوگی، این پی پی، پی این پی اور اپنا فنکشنل لیگ اور اے این پی اور متحدہ کے دوستوں سے۔ تو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں سندھ کی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی یہ ایکٹ بھی پاس کریں گے، کیونکہ 79 والے ایکٹ جو ہے وہ آ جائے گا 2012 میں، تو یہ بھی ایکٹ پاس کرے گی۔ ابھی اگر الیکشن میں جلدی ہے تو 79 کے الیکشن کے تحت ہی جو ہے وہ ہو سکتی ہے الیکشن۔ رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی نے کہا ہے کہ گلشن اقبال میں سالوں سے قائم بوسیدہ سیوریج سسٹم کی تبدیلی کے کاموں کو تیزی سے مکمل کر رہے ہیں۔ گلشن اقبال بلاک تیرڈی کے اندرونی گلیوں میں سیوریج لائن ڈالنے کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیوریج سسٹم ڈالنے کے ساتھ گھروں کے سیوریج کنیکشن کو بھی فوری طور پر ملانے کے کاموں کو بھی یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر بلدیات شرکا گلشن زون کے ایس ای مبین صدیقی نے لوگوں سے ملاقات کی اور جاری کاموں کے حوالے سے تفصیلات حاصل کی، جبکہ رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی نے بلدیہ شرقی کے افسران مبین صدیقی، عبدالصمد کو ہدایت کی کہ گلشن اقبال کے مختلف بلاکس میں ڈالی جانے والے سیوریج کی لائنوں کے کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ بارشوں میں عوام کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج ہم آر کیٹیگری جو تیرڈی ان کی ہے مہران بیکری سے منسلک جو پورا ایریا ہے، یہ کافی سالوں سے پرابلمز آ رہی تھیں یہاں پر، اور پچھلے کچھ مہینے میں تو بہت زیادہ ہمارے پاس شکایتیں آئیں کہ یہاں پہ پورا سسٹم جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے اور جو مین ہولز تھے وہ بھی بالکل گل سے گئے تھے۔ تو پھر ہم نے اس کی پرائرٹیز بنائی کہ ہمیں کہاں کس وقت جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرنا ہے، تو ہم نے تیرڈی 1 میں آر کیٹیگری کو فوکس کیا، اور ساتھ ساتھ ابھی اس سے پہلے جب ہم تھے یہاں پر بی کیٹیگری اور 400 اسکوائر یارڈ کے مکانات جو ہیں اس کو بھی ہم نے ٹیک اپ کیا، اور وہ آپ کے سامنے موجود تھا کہ پرانا سسٹم ڈلا ہوا اور کتنی گہرائی میں ہم نے اس کو کوالٹی ورک کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے پہلے کام ہوا کرتا تھا اسی طریقے سے کام ہو، اس کا لیول جو ہے وہ سیوریج کا برقرار رہے، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ جب یہ کام ہو رہا ہے مشکلات بھی ہو رہی ہیں تو اس کے ثمرات بھی جو ہیں وہ ان کو ملیں، اور لوگ جو ہیں اس چیز سے پھر فیضیاب بھی ہوں۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ گلشن اقبال میں جہاں سیوریج کے اور پانی کے جو مسائل جو آ رہے ہیں، لیکیجز کے مسائل ہیں، اس کو ہم فوری طور پر ٹیک اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جلد سے جلد انشاءاللہ تعالی ہم گلشن اقبال کو جو ہے وہ دوبارہ سے کلین بالکل کر دیں گے۔ رکن قومی اسمبلی عمرانہ سعید کے 3 کروڑ روپے کے فنڈ سے اورنگی ٹاؤن میں اسٹیڈیم کی تعمیر کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ اورنگی ٹاؤن رئیس امروہی کالونی میں حق پرست رکن قومی اسمبلی عمرانہ سعید کے 3 کروڑ کے فنڈ سے آج بین الاقوامی طرز کے اسٹیڈیم کی تعمیر کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ کاموں کا آغاز کیا جا چکا ہے، اور رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام ان کاموں کی خود نگرانی بھی کرتے آ رہے ہیں، جبکہ یہاں ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ، میونسپل کمشنر عمران اسلم بھی ان کے ہمراہ آج موجود تھے۔ بین الاقوامی طرز کے اسٹیڈیم میں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جہاں تیزی سے کام جاری ہے، اس کا حق پرست رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام جہاں معائنہ کرتے ہیں، وہیں گراؤنڈ کو ہموار کرنے اور گراسی بنانے کے لیے کاموں کو بھی تیزی سے جاری رکھا ہوا ہے، اور ان کاموں کا بھی رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام، ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ اور میونسپل کمشنر عمران اسلم کے ہمراہ معائنہ کرتے ہوئے دیکھے گئے، جبکہ اسٹیڈیم میں انڈور گیمز کی سہولت بھی فراہم کرنے کے لیے تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے، اور اس کا بھی روزانہ کی بنیاد پر رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام معائنہ کرتے ہیں، جبکہ اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام نے میٹرو 1 کو بتایا یہاں عمرانہ سعید باجی ہمارے ایم این اے مخصوص نشست کے حوالے سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے جو ہیں ذمہ داران، رابطہ کمیٹی کے ذمہ داروں کی جو ہے مہربانیوں سے، کمیٹی ہماری جو بنی ان کی مہربانیوں سے یہ 3 کروڑ روپے کا کام میرے حلقے میں PS 95 میں NA 242 میں جو ہو رہا ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انٹرنیشنل لیول کا گراؤنڈ ہے، ٹرف وکٹ ہے یہاں پر، یقیناً اس میں جو ہے وہ تمام کے تمام بچے جو یہاں کے کرکٹوں سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اسپورٹس سے رکھتے ہیں، یقیناً وہ نکل کر اداروں میں جائیں گے، اداروں کے بعد جو ہے اپنے صوبے اور پھر ملک کا نام روشن کریں گے۔ جبکہ ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ نے کہا لوگوں کی، یہاں کے لوگوں کی بہت بڑی خواہش تھی کہ جی اورنگی ٹاؤن میں جو اس آبادی میں جو ہماری اسپیشلی یہاں پر بھی ایک اسٹیڈیم بنے، اور اس کے لیے جب پچھلے آج سے 6 مہینے پہلے جب عمران باجی آئیں تھی، ان کا فنڈ سے دوسرے کام ہو رہے تھے، تو یہاں کے لوگوں نے بھی ریکویسٹ کی تھی اور ہم نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی آئندہ آپ کا جو فنڈ ہو وہ یہاں پر ایک اسٹیڈیم بنانے کے لیے لگایا جائے، اور الحمدللہ انہوں نے اس بات کو رکھا، اور آج اپنے پیسے جو ہے انہوں نے یہاں پر جو ہے اس کو ریزرو کروائے،
अपना पार्टी से कहकर और तंजीम से कहकर कि जी मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पर जो यहाँ के लोग जो गरीब लोग हैं इनको भी वही सहूलतें मिलें जो दूसरे शहर के दूसरे कोनों में जो रहने वाले हैं उन लोगों को मिल रही है। ये MQM के कायद अल्ताफ हुसैनी है, जिनके हक परस्त नुमाइंदे चाहे वो खातून रुकन कौमी असम्बली इमराना सईद ही क्यों ना हो, जो अपने फंड से बैनुल-अक़वामी तर्ज का स्टेडियम तामीर करवाने जा रही हैं, और यही काम इमराना सईद को गिनीज बुक में पहुँचाने में भी अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। रुकन सिंध असम्बली रेहान जफर ने कहा है कि अरकान असम्बली के करोड़ों रुपए के फंड से लियाकताबाद में तरक्याती कामों को मुकम्मल करके लोगों को हर मुमकिन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। बल्दिया वस्ती लियाकताबाद जोन का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि हक परस्त नाज़मीन के जाने के बाद हक परस्त अरकान असम्बली अपने फंड से आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि अदालत के फैसले का एहतराम करे और 18वीं तरमीम के बाद फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात को यकीनी बनाकर आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के तसलसल को जारी रखें। रेहान जफर ने कहा कि एक रुकन सिंध असम्बली और खवातीन अरकान असम्बली भी अपने फंड से अपने अपने हल्के को आवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोई लम्हा ज़ाया नहीं करते। सेक्रेटरी अफसरान को भी चाहिए कि अवामी मसाइल को सुनने के साथ साथ उसके हल को भी यकीनी बनाएं। कराची की अहम शाहराहों और ग्रीन बेल्ट पर जिला इंतजामिया की मिलीभगत से फूल फरोख्त करने वालों ने नर्सरियां कायम कर दी। कैसर वजती की रिपोर्ट। शहर कराची में मौजूद कमोबेश तमाम शाहराहों के बराबर खाली रखी गई जगह जो ग्रीन बेल्ट्स कहलाती हैं, आज ऐसी तमाम जगहों पर गुल बूटे फरोख्त करने वालों के मजबूत डेरे दिखाई देते हैं। इस बात से कतई नज़र कि ये अहबाब किस इदारे को यहाँ बैठने के कितने पैसे देते हैं, मगर ये बात तय है कि इनकी यहाँ मौजूदगी से शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हुआ है। मगर दुख है इस बात पर कि अब शहर में रहने वाले बेशतर लोग जो अपने घरों में छोटी छोटी क्यारियाँ बनाया करते थे और फिर गलियों में गुल बूटे फरोख्त करने वालों से अपनी पसंद के बूटे खरीद कर क्यारी में सजाया करते थे, उनकी तादाद बहुत कम हो चुकी है। मगर अब भी रकबे के ताल्लुक से बड़े बड़े घरों में मौजूद क्यारियों की खूबसूरती कीमती पौधों से बढ़ाई जाती है, जबकि गुल बूटे के कारोबार से वाबस्ता अहबाब ऐसे गाहक के मुंतज़िर दिखाई देते हैं कि जो इन गमलों में सजाए गए पौधों को घरों में मौजूद क्यारियों की सजावट के लिए ले जाएं, जबकि DHA की हुदूद में वाक़े गुल बूटे के कारोबार से वाबस्ता अहबाब दियारे गैर से मंगवाए गए पौधों की फरोख्त से मुतमईन दिखाई देते हैं। मगर बेशतर अहबाब जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं वो अपने ख्यालात का इजहार यूँ करते हैं। नर्सरी का काम तो कुछ अर्से पहले काफ़ी सही था, मगर अब तो ऐसा हो गया कि अब तो लोगों को अपने मोबाइलों की पहले लड़कियों को शौक होता था, अब तो उनके पास जो है वो कार्ड लाने के लिए पैसे नहीं होते तो वो पौधे का खरीदें। लोगों के पास वाफर पैसा होगा तो वो हमारे पास आएंगे घरों में कोई सजावट के लिए या कोई फूलों वाला पौधा खरीद लेंगे। अब तो भाई बहुत मुश्किल हो गया, ये काम इतना पीछे चला गया है कि मैं बता नहीं सकता। फिलहाल हम इतने मसाइल का शिकार हैं कि हमारे साथ गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं होती और रोड पे बैठे हैं। नर्सरी के हवाले से एक मेन ज़रूरत पानी की है। पानी का ये है कि कभी हमें मिलता है कभी नहीं मिलता, हम लोग सीवरेज का पानी इस्तेमाल करते हैं। जाने घरों में क्यारियों का रुझान कम हो रहा है या नहीं, मगर हुकूमती सतह पर ऐसे अहबाब को कम अज़ कम पानी की सहूलत ज़रूर देना चाहिए कि जो नालों से हासिल किए गए पानी से ताज़ा फूलों के चेहरे धोते हैं। कैमरामैन उमर मलिक के हमरा कैसर वजती, मेट्रो 1 कराची। रुकन सिंध असम्बली निशात ज़िया कादरी ने कहा कि शाह फैसल कॉलोनी के लोगों को हर किस्म के मौजी मर्ज से बचाने के लिए स्प्रे मुहिम का सिलसिला जारी है। फोकल पर्सन असलम परवेज के हमरा स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि शाह फैसल कॉलोनी की 7 यूनियन काउंसिलों में बल्दिया में कराची की 10 गाड़ियों और शाह फैसल जोन की 2 स्प्रे मशीनों के हमरा स्प्रे मुहिम को यकीनी बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि मसाजिद, इमाम बारगाहों और मार्केटों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। आवाम को भी चाहिए कि वो कूड़ा करकट गली मोहल्लों में फेंकने से गुरेज करे, क्योंकि इससे मक्खी मच्छरों की अफजाइश से बच्चों को मुख्तलिफ अमराज का सामना करना पड़ता है। निशात ज़िया कादरी ने फोकल पर्सन असलम परवेज को हिदायत की कि स्प्रे मुहिम को यकीनी बनाने के साथ साथ लोगों की शिकायत को भी तरजीह दे। इस मौके पर वाटर बोर्ड के आमिर वकार, अफसर इत्तलात मोहम्मद अरशद और दीगर भी मौजूद थे।
رکن سندھ اسمبلی منظر امام اور ایڈمنسٹریٹر اورنگی ٹاؤن قمر شیخ نے شب بارات سے قبل قبرستانوں کی صفائی ستھرائی کے کاموں کا آغاز کر دیا۔ مقدس راتوں سے پہلے ہی قبرستانوں میں آنے والے زائرین کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام نے ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ، میونسپل کمشنر عمران اسلم اور افسر اطلاعات مشتاق شیخ کے ہمراہ قبرستانوں میں صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لیا اور جنت الفردوس قبرستان اورنگی 11:30 میں جہاں جھاڑیوں اور درختوں کی چھٹائی کٹائی کے کاموں کو مکمل کر لیا گیا ہے، ان کاموں کا معائنہ کرتے ہیں۔ وہیں قبروں کو صاف ستھرا بھی آج دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ اس موقع پر مزید درختوں کی صفائی ستھرائی کے کاموں کے ساتھ ساتھ نئے درختوں کے لگانے کے کاموں کی بھی رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام ہدایت دیتے ہوئے دکھائی دیے، جبکہ ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ نے رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام کو دیگر قبرستانوں میں ہونے والی صفائی ستھرائی کے کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی، جبکہ اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام نے میٹرو 1 کو بتایا 13 یوسیز میں 18 بڑے قبرستان ہیں اور آج جہاں میں کھڑا ہوں یہ جنت الفردوس کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، اور تمام کے تمام ان راتوں میں کیمپوں کا جو سلسلہ ہے متحدہ قوم کی طرف سے اور ضلع غربی کی طرف سے، پہلے ظاہر ہمارا ٹاؤن تھا، ٹاؤن کے توسط سے لگا کرتا تھا اور ابھی بھی لگتا ہے، اور قائد طریق الطاف سے میں خصوصی ہدایت پر یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور یقیناً اس میں ایم پیز، ایم این ایز، ایڈمنسٹریٹر، میونسپل کمشنر، سیکٹر انچارج، سیکٹر کمیٹی، اراکین یونٹ کمیٹی، یونٹ انچارج، اور اس میں جو ہے پرست عوام بڑی تعداد میں ہوتی ہے، اس میں جو ہے نیاز اور بریانی وغیرہ جو ہے اس کا بھی اہتمام ہوتا ہے، پلس شربت ہے، اور وہ بھی دودھ کے شربت کو ظاہر آنے والے زائرین کو پلاتے ہیں، ان کے لواحقین جو ظاہر یہاں مدفن ہیں وہ اپنے لواحقین کے لیے فاتح خوانی کرتے آگے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جبکہ ایڈمنسٹریٹر قمر الدین شیخ کا کہنا تھا کہ اور اس کے 18 جو قبرستان ہیں ہمارے اورنگی میں 18 جو چھوٹے بڑے قبرستان ہیں، تمام قبرستان یہاں کے بلدیہ کے سائٹ کے اور کیماڑی کے ان تمام قبرستانوں میں اسپیشلی شیرشاہ کے اندر جو ہے ہمارے اسی بھائی جو تھے منسٹر وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے بھی نگرانی میں جو جھاڑیوں کا کام تھا وہاں پہ کٹنگ کا اس کو ہم نے دیکھا، پھر ہم نے یہاں پہ شب برات والے دن اسپیشلی مٹی کا اور اس کا انتظام کرتے ہیں تاکہ کسی کے اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو قبر کو تو ان کے جو لائقین آ رہے ہیں وہ اس کو خود اپنے ہاتھوں سے اس کو صحیح کر سکیں، اور ہم اس کے بارے میں لوگ پتیاں اور اس میں تمام انتظامات کر دیں۔ وہیں میونسپل کمشنر عمران اسلم نے میٹرو 1 کو بتایا جی ہاں، چاروں ٹاؤنوں میں جو قبرستان ہے وہاں پہ مین قبرستان پہ کیمپ لگیں گے اور صفائی ستھرائی تو ہر قبرستان میں کریں گے، لائٹ کا بندوبست بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میوا شاہ قبرستان میں پولیس اور رینجرز کو بھی لکھیں گے کہ وہ سیکورٹی کا لوگوں کا پراپر بندوبست کریں کیونکہ وہاں ساری رات زائرین آتے ہیں۔ آج جنت الفردوس قبرستان کے باہر رکن قومی اسمبلی فوزیہ اعجاز کے فنڈ سے کشادہ سڑک کی تعمیر کی گئی تھی، جس کی تعمیر کو شہید رضا حیدر نے خود کھڑے ہو کر ممکن بنایا تھا۔ آج یہاں مقدس راتوں میں پانی کی سبیل ہو یا طبی کیمپ ہو یا دیگر کیمپ لگانے کے انتظامات کو بھی حتمی شکل دی گئی، یہی تو حق پرستوں کی کاوشیں ہیں۔ کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی محمد حسین سید نے کہا ہے کہ کراچی کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے جاپانی ماہرین کے ساتھ مل کر ہر ممکن تعاون کریں گے۔ اپنے دفتر میں جاپانی ماہرین کے 6 رکنی وفد سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ حکومت جاپان FDI کے ساتھ نومبر میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے۔ اسٹڈی مکمل ہونے کے بعد ان کاموں کی راہ میں حائل کمزوریوں، اسٹرینتھ اور چیلنج کا جائزہ لیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ 31 اگست تک جاپانی ماہرین اپنی اسٹڈی مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد عملی کام کا آغاز کیا جائے گا۔ محمد حسین سید نے کہا کہ حکومت جاپان، FDI اور جائکا کراچی کی تعمیر و ترقی اور بہتری کے لیے انتہائی سنجیدہ اور اپنی مہارت، خصوصیت اور سرمایہ کاری سے ہماری مدد اور کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا چاہتی ہے، ہم جس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے میٹروپولیٹن کمشنر متانت علی خان نے کہا ہے کہ شہاب الدین مارکیٹ صدر کی دکانیں اسی ماہ پبلک ہاؤسنگ اسکیم کے ذریعے فروخت کی جائیں گی۔ کراچی میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہاب الدین مارکیٹ صدر ایمپریس مارکیٹ کے عقب میں بنایا جانے والا بڑا منصوبہ ہے۔ لوور گراؤنڈ، گراؤنڈ فلور اور میزانائن فلور کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہاب الدین مارکیٹ کے لیے باقاعدہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا تقرر کیا جائے گا جو تمام معاملات کی نگرانی کرے گا۔ متانت علی خان نے کہا کہ منصوبے کے نگراں کمیٹی کا تواتر کے ساتھ کئی اجلاس منعقد کیے جا چکے ہیں اور بلدیہ عظمیٰ کراچی اس منصوبے کے پہلے فیز کو مقررہ وقت میں مکمل کرے گی۔ میونسپل کمشنر کا کہنا تھا کہ اسی سلسلے میں باقاعدہ شیڈیول بینک کے ذریعے درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ یہ منصوبہ دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے سرمایہ کاری کے بہترین مواقع فراہم کرے گا۔ اجلاس میں سینئر ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ محمد اطہر، چیف انجینئر پروجیکٹ محمد طلحہ، ڈائریکٹر پبلک ہاؤسنگ اسکیم صبا الاسلام اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ نارتھ ناظم آباد زون کے فوکل پرسن اختر رضا نے کہا ہے کہ عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔
मुख्तलिफ शाहरा पर सफाई सुथराई के कामों का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर नजीर खानी की खुसूसी हिदायत पर शाहराहों को साफ सुथरा रखने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है जो रोजाना की बुनियाद पर कामों की मॉनिटरिंग भी करती है, जबकि बाजारों में नाइट स्वीपिंग का काम भी जारी है। इस मौके पर फोकल पर्सन अख्तर रजा ने अफसर सेहत गौस मोहिउद्दीन को तमाम सैनिटरी वर्कर्स की हाजिरी को यकीनी बनाने के साथ साथ शब बारात से पहले कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई के कामों को भी मुकम्मल करने की हिदायत की। ये थी अब तक की बल्दियाती न्यूज़। मजीद बल्दियाती न्यूज़ के लिए फिर हाजिर होंगे। न्यूज़ टीम के साथ शुमाइल अलई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।